अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की आम खबरों से जुड़े अहम सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, दुनिया के मारूफ जरीदे द इकोनॉमिस्ट की बात करेंगे, जिसकी तहलका खेज रिपोर्ट पर पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के रद्द अमल भी जारी है और इकोनॉमिस्ट की इस रिपोर्ट पर लफ्जी रद्द अमल का सिलसिला और अमली रद्द अमल का इंतजार जो है वो ताहाल जारी है। PTI की जो क़यादत है उससे मिलने वाली इत्तलात कहती हैं कि द इकोनॉमिस्ट को कानूनी नोटिस दिए जाने का फैसला कर लिया गया है और इस बारे में इमरान खान ने बुशरा बीबी से मुलाकात के लिए जेल हुकाम को एक दरख्वास्त भी दे दी है ताकि मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जा सके। नाज़रीन, इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर से मुलाकात भी की है और अपनी लीगल टीम को कानूनी कार्रवाई की हिदायत भी कर दी है, जबकि दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि सारे मामले पर द इकोनॉमिस्ट जो है वो मुकम्मल खामोश है। उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो या उसके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उस पर भी इस मामले पर कोई बयान दस्तयाब नहीं है। ताहम ये इकोनॉमिस्ट की कमज़ोरी नहीं समझी जानी चाहिए, क्योंकि अगर बानी PTI कानूनी कार्रवाई का फैसला करते हैं तो उनके लिए ये आसान नहीं होगा, क्योंकि सितंबर 1843 से शाया होने वाला ये जो द इकोनॉमिस्ट है ये दुनिया का बाअसर तरीन हफ्त रोज़ा समझा जाता है। लंदन से शाया होने वाला ये जो जरीदा है दुनिया के 200 से ज़ायद ममालिक में पढ़ा जाता है। इसके जो डिजिटल सब्सक्राइबर्स हैं उनकी तादाद जो बताई जा रही है वो 8.25 लाख और वेब विजिटर्स की तादाद जो है वो 30 मिलियन यानी 3 करोड़ से ज़ायद बनती है, जो नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क जैसे जो कई ममालिक हैं ना नाज़रीन, उनकी मजमूई आबादी से कहीं ज़्यादा है। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा सिफारतखाना या थिंक टैंक ऐसा हो जहां द इकोनॉमिस्ट की रसाई ना हो। द इकोनॉमिस्ट ने अपनी हालिया अशात में सीनियर सहाफ़ी ओवन बेनेट जॉन और पाकिस्तानी खातून सहाफ़ी बुशरा तस्कीन ने अपनी एक मुश्तरका स्टोरी में बुशरा बीबी के हवाले से ये दावा किया है कि जादू टोने, अमलियात करने, इंतज़ामी तकर्रुरी और सियासी फैसलों पर वो असर अंदाज होती रही हैं। नाज़रीन, ये जो स्टोरी है इसमें इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से ये भी कहा गया है कि इंटेलिजेंस के जो बाज़ अफराद हैं वो भी इमरान खान पर बुशरा बीबी के असर रसूख से फ़ायदा उठाते थे। द इकोनॉमिस्ट अपनी रिपोर्टिंग डेटाबेस, तज्ज़िया और आलमी पॉलिसी साजों पर असर रसूख की वजह से, जैसा मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ की, कि बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा मशहूर है। इस क्रेडिबिलिटी के साथ द इकोनॉमिस्ट पर मुकदमा करना और उसके खिलाफ बयानिया बनाना PTI के लिए आसान नहीं होगा, खासकर उस सूरत में जब इमरान खान 5 जनवरी 2024 को इलेक्शन से पहले इसमें मजमून लिखकर अपने ही ट्विटर अकाउंट से शेयर कर चुके हों। तो फिर सवाल यहाँ ये बन रहा है कि तब द इकोनॉमिस्ट बहुत अच्छा था तो अब बुरा क्यों है? और सवाल ये भी अपनी जगह पर मौजूद है कि क्या एक घरेलू खातून की तस्वीर उसकी मर्जी के बगैर शाया की जा सकती हैं, की जानी चाहिए हैं? और क्या बुशरा बीबी साहिबा का मौक़िफ़ लिए बिना ये स्टोरी मुसद्दिक़ा करार दी जा सकती है? ये सवाल हम अपने पैनल के सामने रखते हैं। पैनल में मुझे ज्वाइन किया है जी, हमारे साथ हैं, स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं नासिर भट्ट साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, और मुझे ज्वाइन किया है जी फ़ोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे क्योंकि ट्रैवल कर रहे हैं शौकत बसरा साहब जो कि रहनुमा हैं PTI के। शौकत बसरा साहब, पहले तो मैं आप ही से मेरे ख्याल में पूछ लेती हूँ कि आप कब चैलेंज करने जा रहे हैं स्टोरी को, इस रिपोर्ट को, इस सारी जो चीज़ें बयान की हैं इनको, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगर आप इसको चैलेंज करते हैं तो ये आपके लिए आसान भी नहीं होगा और मुश्किल ये इसलिए हो सकता है क्योंकि बुशरा तस्कीन साहिबा ये फरमा रही है कि अभी 90% जो चीज़ें हैं वो तो उन्होंने बयान ही नहीं की हैं, वो तो भी पब्लिश ही नहीं हुई हैं, वो तो उनके पास मौजूद हैं। पहली बात तो ये है कि जो आपने कहा ना कि इकोनॉमिस्ट में स्टोरी छपी है, नहीं, ये इकोनॉमिस्ट में नहीं, एक रिसाला है वहां पे, उसमें स्टोरी छपी है। इकोनॉमिस्ट उसको ओन जरूर करता है 1843 के नाम से। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। एग्जैक्टली, यानी कि आप ये पहले समझ लें कि ये 1843 रिसाला है इकोनॉमिक अखबार का जिसमें ये स्टोरी छपी है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जंग अखबार का यहाँ पर किसी जमाने में अखबार जहाँ होता था, तो आप उससे इसकी वर्थ का अंदाजा लगा सकती हैं। दूसरी बात आपने कहा इंट्रो में कि तहलका खेज स्टोरी, आसमा, ये वो स्टोरी है जब से इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी साहबा से शादी की है उस वक्त से ये बेहुदा और घटिया इल्जामात बुशरा बीबी पर लगाए जा रहे हैं, इमरान खान साहब पर लगाए जा रहे हैं। ये कोई पहली बार तो नहीं हुआ। ये वो स्टोरीज हैं जब इवन हमारी हुकूमत चली गई उसके बाद उनको ज्यादा टेलीविजन की स्क्रीन पे बाकायदा स्टोरी सुनाई गई कि ये इस तरह जादू होता था, टूना होता था। आप ये अंदाजा कीजिए कि आज एक बार फिर 5 साल बाद जब कुछ और नहीं मिला तो एक स्टोरी और छाप दी गई। तो डेफिनेटली आपने सही कहा, हम इसको नोटिस भी देंगे, इसको सू भी करेंगे। जहां तक इस स्टोरी की रियलिटीज है आप उससे अंदाजा लगा लें
کہ جو بشرا تسکین ہے جنہوں نے تسکین کی ہے مسلم لیگ نون والوں کی، چونکہ وہ ان کی ورکر ہیں اور ان کا ٹویٹر ہینڈل انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے، جس میں باقاعدہ وہ ٹویٹس کرتی تھی نون لیگ کے حق میں، ووٹس مانگتی تھی خان صاحب کے خلاف، تحریک انصاف کے خلاف، بڑی بےہودہ وہ سٹوریز لگاتی تھی۔ اچھا یہ جو اکاؤنٹ کے ڈیلیٹ ہونے والا معاملہ ہے، یہ ہم کل پرسوں سے سن رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو الزامات پی ٹی آئی کے سپورٹرز کی طرف سے لگائے جا رہے ہیں نا شوکت بسرا صاحب، کہ یہ جو خاتون ہیں انہوں نے شاید نون لیگ کے کہنے پر یا نون لیگ سے کچھ پیسہ وصول کر کے یہ جو ساری چیز ہے یہ اس ادارے کے اندر چھاپی ہے، اس کو بڑی تقویت ملتی ہے۔ اس کا جواب میرے خیال میں ناصر بٹ صاحب سے مجھے ایک فکرہ کہہ لوں جی سر۔ اچھا دوسری بات، جب یہ خاتون ایک دو ٹی وی پروگرامز میں آئی تو وہاں پہ انہوں سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت اور شواہد موجود ہیں، تو کہنے لگی جی میرے پاس تو وہی شواہد ہیں جو پاکستان کی اخباروں میں چھپے، جو سوشل میڈیا پہ موجود تھے، جو پریس کانفرنس مسلم لیگ نون والوں نے کی، میرے پاس تو وہی ثبوت موجود ہے۔ آپ بتائیے آپ نے پھر شوکت بسرا صاحب شاید ان کا پھر وہ پورا انٹرویو نہیں سنا، انہوں نے کہا کہ جو ڈرائیور حضرات تھے پی ایم ہاؤس میں جو تھے، جو بنی گالا میں تھے، عمران خان کی رہائش گاہ میں، ان سے بھی بات ہوئی، بہت سارے جو ذاتی ملازمین تھے ان سے بھی بات ہوئی، جہاں سے یہ بکرے لیے جاتے تھے خریدے جاتے تھے اس کسائی سے بھی بات ہوئی، ان کے پاس بہت ساری جو آڈیو ریکارڈنگز ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ ناصر بٹ صاحب کی طرف اب مجھے جانے دیجیے گا، اس کا جواب آپ بعد میں دیجیے گا۔ ناصر بٹ صاحب کتنے پیسے دیے آپ لوگوں نے؟ کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ جب عمران خان صاحب کا کالم چھپا تھا تو وہ پیسے دے کے شاید 50 لاکھ روپے کے قریب آپ لوگوں نے کہا تھا کہ دے کے انہوں نے چھپایا، اور اب آپ پر الزام آ رہا ہے کہ آپ نے یہ بشرا تسکین صاحبہ کے ذریعے سب کچھ کروایا، اور اکاؤنٹ کیوں ڈیلیٹ کر دیا؟ وہ یہ فرما رہی ہیں کہ اتنی بڑی وہ صحافی ہیں، اتنے بڑے ادارے کے لیے وہ کام کرتے ہیں، ان کا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ ہی نہیں ہے۔ ہم نے خود دیکھا ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ جس کے اسکرین شاٹس ہیں وہ گردش میں، جس میں وہ مریم صاحبہ کی طرح وہ اسکارف لیتی ہوئی بھی دکھائی دیتی ہیں، نواز شریف کے حق میں ٹویٹ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، عمران خان کے خلاف بات کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اچانک سے ان کا اکاؤنٹ جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آپ نے کہا جی کہ وہ جس نے یہ سٹوری چھاپی اخبار میں اکانومسٹ میں، اس نے شواہد آگے پیچھے سے اکٹھے کیے ہیں، بسرا صاحب فرما رہے ہیں۔ یہ آپ نے کہا جی ان کا اپنا ٹویٹ، دیکھیں ہر صحافی کے اندر کوئی نہ کوئی ایک چیز ہوتی ہے، کوئی ہم کہتے ہیں جی یہ صحافی بول رہا ہے یہ مسلم لیگ کی بات کر رہا ہے، دوسرا کہتا ہے جی یہ پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہے۔ لنڈن میں بیٹھے صحافی جو یہاں سے بھاگ گئے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کیا صبح شام ہر وقت بولتے رہتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ مسلم لیگ تو چھوڑیں، وہ تو اپنی افواج کو بھی نہیں بخشتے۔ ایسے لوگ آپ کے سامنے ہیں اور ٹویٹر پہ آ جاتے ہیں۔ نہیں میں بتاتا ہوں نہیں یہ تو وہ جواب دے سکتی ہیں کہ جو انہوں نے سٹوری چھاپی ہے اس کی جو میں بات یہ کروں کہ ابھی 2 دن پہلے کیا ہوا شاہ زیب خان زادہ کے ساتھ ایک پی ٹی آئی کا، وہ پی ٹی آئی کا تھا نا کہ نہیں تھا، قابل مذمت ہے، اس کو مذمت جتنی بھی کی جائے کم ہے۔ ایک صحافی ہے، دیکھیں وہ جس ملک میں بھی گیا اپنے بچوں کے ساتھ گیا ہے، فیملی کے ساتھ ہے، یہ پرسنل یہ ہراسمنٹ ہے، ایسے ہی بالکل ہراسمنٹ۔ اور یہ کبھی آپ نے سنا کہ اس طرح کا کوئی حرکت کرے اور وہ کوئی سیاسی جماعت اس کو جو ہے وہ کہ یہ بڑا اچھا کام کرے اس کو کنڈیم کرے بھائی یہ غلط ہے؟ یہ نہیں ہوگا، اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ یہ کلچر کس نے سکھایا؟ آپ کو پتہ ہے نا، یہ بدتمیزی والا کلچر سکھانا اور پھر اس کو کہنا اپریشیٹ کرنا، اس پہ تو ہر ایک کو مذمت کرنی چاہیے۔ ابھی میں اگر شوکت بسرا کی طرف جاؤں گی نا تو وہ کہیں گے یہ کلچر آپ نے شروع کیا جب آپ کی پارٹی پر یہ الزام لگتا ہے کہ بی بی شہید جو ہیں ان کی تصاویر پھینکی گئی تھیں مختلف جگہوں پر، ان کی ذاتی تصاویر۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، میں شوکت بسرا اب اگر ہمارے اوپر الزامات ہیں، ہم ایک سیاسی جماعت ہے، پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے، ہم نے بڑا کچھ سیکھا ہے، مشکل حالات سے گزرے ہیں، تو ہم نے یہ فیصلہ یہ ہوا نا کہ دیکھیں میثاق جمہوریت تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں ہوا نا، چیزیں آتی ہیں، سیاست حرف آخر نہیں ہوتا۔ لیکن اس جماعت کا آپ پورا ایک جب سے 2018 میں یہ مسلط ہوئے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بدتمیزی کو نا ایک آج ہی ہم نے شعور دے دیا ہے، بدتمیزی شعور تھا۔ اب یہ جو آیا نا ایک بات کر رہے ہیں کہ یہ آپ نے کہا کہ یہ جائیں گے ادھر کورٹ میں۔ میں نے یو کے میں 8-7 ٹی وی چینل کے خلاف ڈیفامیشن کا کیس کیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن میں اس مرحلے سے گزرا ہوں، میرے پاس پروف تھے، میرے پاس جن اخباروں والوں نے نہیں میں بتاؤں نا، میں نے جب جن لوگوں نے میرے خلاف باتیں کی وہ سب جھوٹے نکلے، لیکن
یہ جو بات ہو رہی ہے، جب ایک اور ٹی وی اخبار تھی لنڈن میں، اس نے ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف کے خلاف بہت بڑی ایک سٹوری لکھی. شہباز صاحب اس کو کورٹ میں لے گئے، اس نے معافی مانگی. میں آج آپ سے یہ بالکل، بسرا صاحب سن لیں، باقی بھی، یہ کبھی بھی کورٹ میں نہیں جائیں گے. ڈیفامیشن کا کیس کریں گے تو اس نے تو کہا نا کہ میں نے آپ کی بات کی، اس نے انٹرویو لیے، اس نے لوگوں کے، دیکھیں یہ ایک اصول ہوتا ہے میرے خلاف بھی، جب کسی کورٹ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، پھر یہ کورٹ لازمی جائیں گے، کورٹ لازمی جائیں گے ہارنے کے لیے، لیکن ان کو ڈر ہے کہ مزید شرمندگی ہوگی. چلے لیٹ می ٹاک ٹائم نا. بسرا صاحب، بہت سارے پہلے بھی آپ پر یہ معاملہ اٹھتا ہے کہ جی آپ لوگ ہمیشہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم کورٹ جائیں گے، لیکن آپ کورٹ جا نہیں رہے ہوتے. لیکن ابھی پتہ چلا ہے کہ عمران خان صاحب نے بشرا بی بی سے ملاقات کے لیے جیل حکام کو درخواست دے دی ہے. کچھ بیرسٹر گوہر صاحب کو بھی انہوں نے کچھ ہدایات جاری کی ہیں. تو کب ہم دیکھ رہے ہوں گے، کب آپ جا رہے ہیں بشرا تسکین صاحبہ کے خلاف، یا یہ جو 1843 کے نام سے یہ جو ایک رسالہ یا جو بھی اس کو آپ کہہ لیں وہ ہمارے سامنے، اس کے خلاف کب آپ جا رہے ہیں کورٹ میں جریدے کے پہلے خلاف؟ تو میں نے آپ کے پروڈیوسر جو شفقت بھائی ہیں ان کے نمبر پہ واٹس ایپ کیا ہے بشرا تسکین کا جو اکاؤنٹ تھا ٹویٹر پہ، جس میں وہ باقاعدہ پرویز رشید نے اس کو جاب لے کر دی، اور جہاں پہ یہ پوری کیمپین لانچ کرتی تھی تحریک انصاف کے خلاف اور مسلم لیگ نون کے حق میں. اس کو کہیں اگر وہ آپ کی سکرین پہ چلا سکتے ہیں تو وہ چلا دیں. دوسری بات، میں اگر دیکھیں مشورہ اگر خان صاحب میرے سے کریں نا، تو میں تو نہیں کہوں کہ یہ فضول سی جو حرکت ہے، جو گند اچھالا گیا ہے، جو 5 سال سے اچھالا جا رہا ہے، آپ بھی اس کی گواہ ہیں، کیا یہ گند پاکستان میں نہیں اچھالا گیا؟ کیا یہی باتیں جو ابھی تک سامنے آئی ہیں، ان کے علاوہ مجھے بتائیں کیا کیا گند نہیں کہ بشرا بی بی کے خلاف عزت میں نکاح جیسا گھٹیا مقدمہ درج کرنا پڑا بی بی کو توڑنے کے لیے، عمران خان صاحب کو جھکانے کے لیے. اچھا اس سے بھی آگے چلیں کہ آج بشرا بی بی کو جیل میں بند ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں. دیکھیں جب آپ کا مخالف آپ کی ماں بہن بیٹی پر حملہ آور ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہے وہ ہار چکا ہے، اور اس میں غیرت نام کی چیز بھی نہیں ہے. ابھی آپ نے کہا کہ شاہزیب خان کے ساتھ اس طرح کے الفاظ نہ استعمال کریں. نہیں، غیرت تو کوئی غیر پارلیمانی لفظ نہیں ہے. میں نے کہا ہے کہ اس میں دیکھیں نا، جو جس انسان میں غیرت ہوتی ہے، جسے اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کا احساس ہوتا ہے، وہ کسی کی ماں بہن بیٹی کے خلاف اس طرح گفتگو نہیں کرتا. ابھی آپ نے دیکھیں مثال دی شاہزیب خانزادہ کی کہ جی ان کی مسز ساتھ تھی، تو وہ کوئی لڑکا تھا، ظاہر ہے وہ تحریک انصاف کا تو نہیں تھا جس نے ان کو روکا. ہاں سپورٹر ضرور ہوگا تحریک انصاف کا، میں مان بھی لیتا ہوں، لیکن کیا بہنیں صرف ان لوگوں کی ہیں جن کے خلاف ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہراسمنٹ ہوئی ہے؟ کیا بشرا بی بی مریم نواز صاحبہ کسی کی بہن نہیں تھی؟ جب عمران خان صاحب ایک بھرے مجمع میں ایک اسٹیج پر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اس طرح میرا نام نہ لیا کرو مریم، وہ کسی کی بہن نہیں تھی، کسی کی بیٹی نہیں تھی. مجھے بات تو کرنے دیں. جی شوکت صاحب، میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں. کیا بشرا بی بی کسی کی ماں بہن بیٹی نہیں ہے کہ ان کے خلاف یہی شاہزیب خانزادہ اور پتہ نہیں کون کون کس کا میں نام لوں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر باقاعدہ. دیکھیں ابھی شوکت صاحب مجھے آپ کو روکنا پڑے گا. آپ وہی کام کر رہے ہیں جو ناصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو شاہزیب خانزادہ کے ساتھ ہوا، بجائے آپ اس کی مذمت کرنے کے. مجھے بات مکمل کرنے دیں. جی بات مکمل کرنے دیں. کیا میں پھر کہہ رہا ہوں، کیا ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں عورتیں نہیں ہیں؟ کیا ان کی عزت نہیں ہے؟ کیا عزت صرف ان کی ہے جو ٹی وی پہ بیٹھ کر 6 گھنٹے بھاشن دیں، باقی کسی کی عزت نہیں ہے؟ اور دوسری بات، یہ جو ناصر بٹ صاحب بیٹھے ہیں نا ماشاءاللہ، یہ سارے گندے کرتوت انہوں نے شروع کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ شہید بی بی صاحبہ کی اور مسز بھٹو صاحبہ کی ننگی پکچر جہاز سے میاں نواز شریف نے پھنکوائی تھی، وہ ہم نے نہیں پھنکوائی تھی. اچھا پھر یہ وہی مسلم لیگ نون ہے اور خود بٹ صاحب یہ لوگوں کی ویڈیوز اور آڈیوز کا کاروبار کرتے ہیں، دھندا کرتے ہیں، بلیک میلنگ کر کے پھر یہ اس طرح جواب دیتا ہوں. آپ کس سماعت میں تھے پہلے؟ آپ کس سماعت میں تھے پہلے؟ کس سماعت میں تھے آپ پہلے؟ اچھا مجھے بات بٹ صاحب آپ ایک لوٹے آدمی ہیں، آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو پہلے دیکھیں گریبان میں کہ آپ
किस्म के आदमी हैं, आप सियासी जमातें छोड़ने वाले आदमी, आपकी तो बात की वक़्त ही नहीं है। आप देखो, आपको पीपल्स पार्टी ने उठा के बाहर फेंक दिया, अब आप पीटीआई में आए, यहाँ से आप कहीं और चले जाएंगे। आप लौटे, जो सियासी जमात का कारकुन होता है ना, वो इस तरह की बातें नहीं करता। मुझे प्रोग्राम में ब्रेक लेना है जी, ये इसी तरह का आदमी है शौकत बसरा। ब्रेक में आप दोनों से रिक्वेस्ट कर सकूं कि अपनी अपनी बारी पे बात करें। नासिर साहब प्लीज लेट मी टेक अ ब्रेक। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन प्रोग्राम में। प्रोग्राम के बाद मिलते हैं। तो जो संगीन इल्जामात लगाए जा रहे हैं शौकत बसरा साहब की जानिब से नवाज लीग पर, नून लीग पर, उसके जवाब के लिए नासिर भट्ट साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनका जवाब जानिएगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे द इकोनॉमिस्ट, इनफैक्ट जिसको कहा जाए कि 1843 से जो जरीदा काम करता चला आ रहा है, और जिसमें खुद इमरान खान साहब का जब आर्टिकल छपता है तो वो उसे अपने एक्स अकाउंट से, अपने ट्विटर अकाउंट से रीट्वीट करते हैं और उसकी बड़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। और जो वही इदारा जो है उससे मुंसलिक जो जरीदा है वो जब बात करता है बुशा बीबी के हवाले से उसकी, तो उसको डिनाई किया जाता है तमाम तर चीज़ों को जो उसके अंदर शामिल हैं पीटीआई की तरफ से, और पीटीआई की तरफ से अब संगीन इल्ज़ामात भी सामने आ रहे हैं। और ऐसे कुछ इल्ज़ामात जो है ब्रेक पर जाने से पहले शौकत बसरा साहब ने आयद किए हैं मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर, और मुस्लिम लीग नून को इस वक्त रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ चूंकि नासिर भट्ट साहब मौजूद है। नासिर साहब क्या कहेंगे इन इल्ज़ामात के ऊपर? कहा यह जा रहा है कि आप भी, जैसे मैंने खुद अभी जब मैं शौकत बसरा साहब से बात करी थी, आपसे भी कर रही थी कि जब हम बीबी शहीद के हवाले से बात करते हैं तो बड़ा एक संगीन इल्ज़ाम कि बुशरा बीबी के हवाले से जो कुछ चीज़ें हो रही हैं, ऐसी कुछ चीज़ें नून लीग भी कर चुकी है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा को लेकर। इसका कोई जवाब? और जो बाकी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, मैं बताऊँ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में बहुत इख्तलाफात थे। देखें, इल्ज़ामात थे, ये चीज़ें हुई, फिर आखिर में क्या हुआ देखे ना, इल्ज़ामात नहीं इल्ज़ामात लगाना, ये पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग में चलता रहा। फिर हमने एक मिसाक जमहूरियत हुआ, सब सियासी जमातें इकट्ठी बैठी, मुस्लिम लीग नून और मियाँ बेनज़ीर साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ लंदन में मिसाक जमहूरियत। उसके बाद उनके तल्लुकात आपस में इतने अच्छे हो गए, जिसके आपने देखा कि जब मिसाक जमहूरियत हुआ तो ये भी फैसला हुआ कि अपोजिशन में बैठ के हम अपोजिशन का किरदार अदा तो करेंगे लेकिन हुकूमतें कभी नहीं तोड़ेंगे। जैसे एक बात है, और एक कहते हैं ना कि तमीज़ के दायरे में रह के एक दूसरे के ऊपर, देखिए हमारा एक और हमारी मुस्लिम लीग नून का जो है ना एक सोच है, पीपल्स पार्टी की अपनी सोच है। जब इलेक्शन आता है तो हम दोनों आपस में अलहदा हो जाते हैं, अवाम में जाते हैं, वोट लेके आते हैं। अब उसके बाद जो हालात होते हैं, बंदा सियासी आदमी जो होता है ना, उसकी हर चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। इन लोगों का क्या काम है? अब मुझे बताएं, सबकी माएँ बहनें होती हैं, हम किसी के बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। ये अखबार ने लिखा है, इकोनॉमिस्ट ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात ये है, हम सिर्फ ये कहते हैं कि जो कुछ उसने लिखा है, तकलीफ अगर पीटीआई को है कि भाई ये गलत है, तो आप उसके खिलाफ यूके में डेफामेशन का केस करें। उसको हुकूमत में तो आप है ना, पीका एक्ट के तहत कर लीजिए। नहीं, ये तो पाकिस्तान है ना, देखिए उसके तहत आप चैलेंज कर दीजिए। नहीं, हम क्यों चैलेंज कर, हमने तो कुछ नहीं किया ना। देखो, बुशरा बीबी खातून है, जिस लेडीज ने, जिस मुसन्नफ ने, पीटीआई से हैं तो आप नहीं इसको चैलेंज करें। नहीं, हम कैसे चैलेंज करें? देखे ना, इनके ऊपर इल्जामात है ना। तस्कीन साहिबा से नहीं पूछा जाएगा, नहीं उनसे आप नून लीग से होता, नहीं वो कोई रिपोर्ट, कोई ऐसी चीज जो है मरियम नवाज साहिबा के हवाले से आती तो फिर आप पीका को नहीं, मेरी बात सुने, इनको यहाँ भी चला जाना चाहिए। पीटीआई को पीका कानून है, इनको लंदन चला जाना चाहिए। ये प्रूफ करें कि जो कुछ उस मुसन्फा ने लिखा है, उस अखबार रिपोर्टर ने, वो गलत है। वहाँ आज़ादी है, कानून है, डेफामेशन का केस होता है। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है, अमूमन तो ये होता है कि जो अखबार वाला खबर लगाता है उससे पहले वो जिस पे इल्जाम है उससे बात करता है। आसपास के उनके पास बहुत सारी चीजें हैं। जी देखे ना, अगर वो कहती है आप जाएं कोर्ट में तो इनको जाना चाहिए, अगर ये नहीं जाएंगे तो ये गिल्टी है। लेकिन ये इनका अपना एक मामला है ना कि वो उसने जो कुछ इल्जामात लगाए हैं, इनका काम है ये शोर डालने से बेहतर है वो अदालत में जाएंगे। शौकत बसरा साहब, ये तो आपने फरमा दिया कि आप कोर्ट जा रहे होंगे और बहुत जल्द जा रहे होंगे। मुझे ये बताइएगा कि टाइमिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि बहुत सारे दीगर मामलात, खास तौर पर जो 27वीं तरमीम से जुड़े थे, उन मामलात से तवज्जो हटाने के लिए ये सारी जो चीज़ है ये इस अहम वक्त पर सामने लाई गई है। अच्छा आसमा, मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप भी अरसा दराज से सहाफत में हैं, जितने इल्जामात इस आर्टिकल में आपने पढ़े हैं या सुने हैं,
کیا وہ 5 سال سے بشرا بی بی صاحبہ پر نہیں لگائے جا رہے؟ کیا انہی چینل پہ بیٹھ کر رننگ کمنٹری نہیں چاہیے بشرا بی بی کے خلاف؟ اس کے بعد چھوڑ دیں. کسی عدت میں نکاح جیسا جب گھٹیا مقدمہ درج کیا گیا تو میں اب وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا جو چینل پہ بیٹھ کر شاہزیب خان زادہ نے اور پتہ نہیں کون سے اینکرز نے سامنے بٹھا کر باتیں کی. اس وقت کسی کو شرم حیا غیرت نہیں آئی. اس وقت میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ بی بی جو کہتی ہے میرے پاس مواد ہے، میں چیلنج دیتا ہوں آسماں، آپ بشرا تسکین کو اپنے چینل پہ بلا لیں، کوئی چینل بلا لیں، میں اس کو اوپن چیلنج دیتا ہوں، وہ سارے ڈاکومنٹس لے کر آ جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. نہیں شوکت صاحب، وہ تو یہ فرماتی ہیں کہ کس چینل میں پاکستان کے آج تک یہ ہوا ہے کہ کسی نے کوئی الزام لگایا ہو، اس کو شو میں بلایا گیا اور وہ شو میں آ کے رکھے؟ آپ جائیں نا کورٹ میں جا کے مطالبہ کریں ان سے. وہ تو نام تک بتا رہی ہیں ان ڈرائیورز کی کہ کون صاحبان تھے، کون سا قصائی تھا، کون لوگ یہ لے کے آتے تھے، کون لوگ قبرستان میں جا کے چیزوں کی تدفین کرتے تھے. آسما، آپ جب سٹوری کرتے ہیں تو کیا آپ کے پاس ثبوت موجود نہیں ہوتے ہیں نا؟ تو پھر ہی آپ سٹوری کرتے ہیں. تو اگر ان کو ہم نے کہا ہے کہ آئیں دکھا دیں ہمیں ثبوت کسی چینل پہ بیٹھ کر، وہ دکھا دیتے ہمیں. آسما کریں گے، وہ بھی کریں گے. دوسری بات، میں پھر آپ نے ٹائمنگ کی بات کی، آپ اندازہ یہ کریں کہ جو فارم 47 کی جعلی حکومت، جعلی وزیر اعظم، جعلی صدر، جعلی وزیر اعلیٰ، تمام نظام جعلی جو ہے، یہ کر کیا رہے ہیں؟ ان کو اتنا ڈر اور خوف ہے قیدی نمبر 804 کا کہ انہوں نے پاکستان کا آئین ختم کر دیا، عدالتیں ختم کر دی، پارلیمنٹ ختم کر دی، اور سب سے بڑھ کر آپ کے جو لوگ ڈاکہ ماریں، قتل و غارت کریں، کوئی جرم کریں، ان کو پاکستان کا قانون نہیں پوچھ سکتا. یہ تو خدا کی خدائی کو چیلنج کر دیا گیا ہے. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ معاشرے میں، ٹھیک ہے جب تک آپ ایک عہدے پہ موجود ہیں آپ کو استثناء دیتا ہے قانون، کیا اس کا مطلب ہے وہ عہدے سے اترنے کے بعد آسماں اللہ نہ کرے کہ میرا وہ انسان قتل کر دیتا ہے جس کو قانون استثناء دیتا ہے، تو کیا اس کے خلاف مقدمہ درج کروا سکتے ہیں؟ آپ کا قانون اور آئین 27ویں ترمیم کے بعد کہتے ہیں نہیں کروا سکتے. اس کے خلاف آپ کی کوئی واضح حکمت عملی ہمیں کیوں سامنے نظر نہیں آئی؟ آپ لوگ جس طرح سے ابھی بھی آپ لوگوں نے یہی کہا نا کہ آپ واک کر رہے ہوں گے، آپ مارچ کر رہے ہوں گے. چلے میں تو اس کو واک کہتی ہوں جو آپ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ سے لے کے پارلیمنٹ تک آپ کریں گے. سنیں آج ہم نے اس کا آغاز کر دیا، تحریک تفض آئین پاکستان نے روڈ میپ دے دیا. آج وکلا نے لاہور ہائی کورٹ سے لے کر جی پی او چوک تک مارچ کیا ہے، ہمارے ایم پیز نے مارچ کیا ہے، ہم ان کے ساتھ تھے. کل یہ ہو رہا ہے کہ ایم این اے، سینیٹرز پارلیمنٹ سے نکلیں گے، سپریم کورٹ تک جائیں گے. اور اب سن تو لیں بات پوری سن لیں. آئندہ آنے والے دنوں میں جلسہ، جلوس، لانگ مارچ، شارٹ مارچ سب کچھ ہوگا، اور اینڈ آف دی ڈے ہماری منزل ڈی چوک ہے. آج کلیئرٹی کے ساتھ میں آسما کے پروگرام میں بتا رہا ہوں، جب تک یہ جعلی اور فراڈ نظام ختم نہیں ہوگا، جب عمران خان صاحب کو یہ ملنے دیں گے، جب ہمیں وہ ڈیٹ دیتے ہیں تو آپ دیکھیں گی. کیونکہ اس وقت یہ صرف تحریک انصاف کی ذمہ داری نہیں ہے. پاکستان میں آئین ختم ہو گیا، پاکستان میں عدالتیں ختم ہو گئی. میرے پاس شوکت صاحب وقت بہت کم رہ گیا. ناصر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے یہ چیزیں، یہ آرٹیکل، یہ ساری ڈیٹیلز سامنے آئی ہیں، شوکت صاحب نے بھی فرمایا، ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ بہت ساری چیزیں جو ہے تو ہمارے اپنے رپورٹرز بہت سارے چینلز کے جو ہیں، اخبارات کے جو ہیں، جریدوں کے جو ہیں، وہ سامنے لاتے رہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی یہ جب رپورٹ سامنے آئی، یہ جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں، اس سے جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں ان پر کوئی رتی بھر فرق بھی پڑنے والا ہے ان کی سپورٹ میں؟ کیونکہ عمران خان کی تو مقبولیت اتنی زیادہ ہے، پی ٹی آئی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ان کو تو ایسی چیزوں سے فرق ہی نہیں پڑتا. ان کے تو بہت سارے آڈیو کالز ہیں وہ بھی لیک ہوئی، اس سے بھی پی ٹی آئی کے سپورٹر کو کوئی فرق نہیں پڑا. ناصر صاحب دیکھیں نا، آپ نے وہی بات کر دی نا. میں کہہ رہا ہوں ان کے پیچھے، یہ میں نے نہیں کی، پی ٹی آئی والے پی ٹی آئی والے کہتے ہیں نا ان کے پیچھے اب لوگ نہیں آتے. 2 سال سے یہ روز کہتے ہیں نا ہم آ رہے ہیں، ہم جلسہ کر رہے ہیں، ہم جلوس کر رہے ہیں. آج انہوں نے کیا کہا؟ ہمارے ایم این اے، سینیٹر نکلیں گے اور سپریم کورٹ تک جائیں گے. یہ وہ ہیں، انہوں نے بھوک ہڑتال کی. کتنے بندوں نے کی؟ ایم این اے باہر آ کے بیٹھے اسمبلی سے باہر. پی ٹی آئی کا سپورٹر بھی ان کو دیکھنے نہیں آیا. یہ آخر گھر چلے گئے. وہ کہتے ہیں آپ نے ڈرایا ہوا اتنا ہے، آپ لوگوں کو اٹھاتے ہیں، جیلوں میں ڈال دیتے ہیں. اچھا مجھے آپ ایک بتائیں، کے پی کے میں کس کی حکومت ہے؟ پی ٹی آئی. تو وہاں کیوں نہیں لوگ آتے؟
وہاں کریں نا احتجاج ہے صبح شام. میں دیکھوں ان سے لوگ تنگ آ چکے ہیں. اب ان کا وہ ایک وزیر اعلیٰ چلا گیا نا گنڈا پور, کہتے یہ آ گیا ہے, یہ کیا کہتا ہے میں نے جان قربان کرنی ہے. بات یہ ہے اب یہ آہستہ آہستہ ڈیلوٹ ہو گیا. پی ٹی آئی سندھ سے گئی, بلوچستان سے گئی, پنجاب سے گئی. اور ایک بات چھوٹی سی بات میں کر دوں کہ ان کو کہ آپ جو کچھ کر رہے تھے نا, انہوں نے کہا کہ قانون ختم ہو گیا, عدالتیں, یہ وہ عدالتیں چاہتے ہیں ثاقب نثار, اعجاز الحسن سیاسی, جنہوں نے ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو بچے سے تنخواہ نہ دینے پر, آپ بھائی کون تھے, ان کو عوام نے ووٹ دیا تھا, آپ کو یہ کام جو کرنے, یہ 18 سے شروع ہوا, ہم نے یہ ختم کیا ہے. ووٹ تو پی ٹی آئی کو بھی دیا تھا نا, عمران خان کو بھی دیا تھا. شوکت بسرا صاحب فرمائیے گا, ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے. میں صرف اینڈ پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ 8 فروری کو انہوں نے کہا کہ پارٹی ہم نے ختم کر دی, عمران خان کا ٹکٹ کو نہیں لے گا, نشان چھین لیا, الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا, قیدی نمبر 804 جیل میں تھا, 2/3 میجورٹی ملی. اب انہوں نے الزامات لگا لیے, 2 سال حکومت کر لی. بٹ صاحب کا لیڈر نواز شریف 8 فروری کو ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہار گیا, مریم ہار گئی, شہباز شریف ہار گیا. آپ اسی خواب میں رہیں گے. نواز شریف بھی جیتا, مریم نواز بھی جیتی, الیکشن کمیشن. اچھا کریں بات. جی شوکت صاحب بس یار, آپ شوکت بسرا صاحب آپ اس زوم سے باہر نکل رہے ہیں. نواز شریف ہار گیا, نواز شریف کا بھائی وزیر اعظم ہے, بیٹی وزیر اعلیٰ ہے, وہ لیڈر ہے, یہ آپ لوگوں کی بھول ہے. باقی آپ لوگ سارے ڈیلوٹ ہو گئے. عمران چوری میں اندر بند ہو گیا, 14 سال کی سزا ہو گئی, 190 ملین میں. تو آپ ادھر میرے ساتھ آتے تو آپ کی بات ہوتی نا. شوکت بسرا صاحب آپ کی کچھ نہیں چلنے والی, ناصر صاحب یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں, ایسے ہی ہے. ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے, ان کو ووٹ ملا ہے. آپ کدھر ہیں؟ آپ کہاں پہ؟ آپ کے وہ ساتھی ثاقب نثار, اعجاز الحسن, وہ فیض حمید کدھر ہیں؟ جواب تو دینے دیں. جی شوکت صاحب, اگر آپ معزز طریقے سے جواب دیں گے سنوں گا, اگر آپ اسی طرح کی گولیاں ماریں گے تو جواب دوں گا. ناصر صاحب جی, شوکت صاحب کہیے, ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے سر. نواز شریف ہار گیا. دیکھا یہ اس کی زندگی کی یہی ہے. میں یہ کہوں گا کہ نواز شریف جیتا ہے, اس کی حکومت ہے پنجاب میں, وفاق میں اس کی حکومت ہے. شوکت صاحب فرمائیے. دیکھیں نواز شریف سیاسی یتیم ہے, کونسلر منتخب نہیں ہو اور یتیم آپ لوگ ہو گئے. آپ کا جو لیڈر ہے چوری میں بند ہے, آپ نے الزامات لگائے, آپ کے لیڈر کو عدالت نے 14 سال سزا دی. یہ آپ یہ طریقے جو ہے نا, وہ بیٹھا جاؤ اس کے لیے جا کے گوئیاں دو عدالت میں, وہ اسے 14 سال پورے کرے گا جیل میں. بہت شکریہ. ناصر صاحب موجود تھے, شوکت بسرا صاحب جی ہمیں جوائن کیے ہوئے تھے, رہنما پی ٹی آئی. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد ملیں گے تو کچھ بنگلہ دیش سے آنے والی جو اب تک ایک بہت بڑی سٹوری ہے اس کو ڈسکس کریں گے. ویلکم بیک. اور ناظرین اب جاتے جاتے کچھ ذکر کریں گے ڈھاکہ اور دلی کا. ڈھاکہ جہاں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے خلاف مقدمے کا فیصلہ سنا دیا گیا. استغاثہ نے عدالت سے مطالبہ کیا تھا کہ شیخ حسینہ کو سزائے موت دی جائے. ان پر 1400 افراد کے ناظرین قتل کا سنگین الزام ہے, اور اسی پر آج عدالت نے شیخ حسینہ واجد کو سزائے موت سمیت عمر قید کی سزائیں سنائی ہیں. بنگلہ دیش کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل کرائم ٹریبونل کی 3 رکنی بینچ ہے جس نے 453 صفحات پر مشتمل جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ آج جاری کیا, اور سابق وزیر اعظم کو انسانیت کے خلاف جرائم کے 5 الزامات میں قصوروار ٹھہرایا ہے. ناظرین یہ بنگلہ دیش میں موجود بھارتی اثر رسوخ کے تابوت پر اگر آخری نہیں تو سیکنڈ لاسٹ نیل ضرور کہلاتا ہے, جس سے خطے میں بھارت کی جو بالادستی ہے اس کی پالیسی سکڑ سمٹ کر رہ گئی ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ بھارتی آرمی چیف کو ایک بار پھر آپریشن مورکہ حق کی یاد ستانے لگی ہے. جنرل اپندر ہیں جنہوں نے چانکیا ڈیفنس ڈائلاگ کے دوران بالی ووڈ کے کسی سستے اسکرپٹ رائٹر کا گھسا پٹا ڈائلاگ بولا اور کہا کہ مووی تو شروع بھی نہیں ہوئی تھی, ہم نے تو صرف ایک ٹریلر ہی دکھایا تھا. جنرل اپندرا نے مزید ایک بھڑک ماری اور آگے آتے ہوئے یہ کہا کہ حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ تبدیل ہو سکتے ہیں, پاکستان کے ساتھ ہم جو چاہے کر سکتے ہیں, اس کے بارے میں ہم پوری تیاری کر کے بیٹھے ہیں. بھارتی آرمی چیف کے ان بیانات کا پس منظر کیا ہے اور خطے میں سکڑتے سمٹتے اثرات کیا ظاہر کر رہے ہیں, اس پر ہم بات کریں گے. معروف دفاعی تجزیہ کار میجر ریٹائرڈ میسم رضا صاحب نے جوائن کیا. میجر صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. سر یہ فرما دیجیے گا, یہ جو حسینہ واجد کو سزائے موت ہے, اس کو کیا یہ سمجھا جائے کہ خطے میں بھارت کی جو بالادستی کی خواہش ہے اس کی بھی آج اس سزائے موت کے ساتھ ہی موت ہو گئی؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور اتنے میرے فیوریٹ موضوع کے اوپر آپ نے مجھے موقع دیا ہے.
وقت کی تھوڑی قلت ہے. آئی وش کہ اس کے اوپر ہم پورا 1 گھنٹے کا پروگرام کریں. یہ جو ایک 450 صفحے کا یہ فیصلہ نہیں تھا, یہ ایک تاریخ کا ایک فیصلہ تھا. یہ ایک 50 سال کی جو بھارت کی انویسٹمنٹ تھی اس کا یہ موت نامہ تھا, اس کا یہ پھانسی نامہ تھا جو آج 450 صفحے کے اوپر سائن ہوا. یہ فیصلہ تھا اس غدار وطن اور اس کی اولاد کا. یہ اتحاد نے فیصلہ کیا تھا, یہ کرما تھا کہ آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ جس نے بھی پاکستان کے ساتھ بغیرتی کی, بغاوت کی, غداری کی, اس کا نہ اس کے لیے یہ زمین بھی تنگ ہوئی ہے, اور آگے جا کے تو اس کا جو حشر ہونا ہے وہ تو ہو رہا ہوگا. لیکن آج اس فیصلے نے ثابت کیا ہے کہ اس غدار وطن نے جو پاکستان کے ساتھ کیا تھا اور جن لوگوں کے ہاتھوں میں چڑھ کے کیا تھا, آج اس کی اور اس کی اولاد کے لیے وہ زمین ختم ہو گئی, تنگ کر دی. اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ لگے ہاتھوں اس فیصلے کو کنیکٹ کریں افغانستان کے ساتھ, کہ یہ اس وقت افغان عبوری حکومت کے لیے بہت بڑی چنوتی ہے, بہت بڑا ایک ان کے لیے آئی اوپنر ہے کہ جن لوگوں نے بھی پاکستان کے ساتھ اور اسلام کے قلعے کے ساتھ غداری کی ہے اور بھارت نوازی کی ہے, بعد میں ان کی نسلوں کے لیے ان کی اپنے ملک میں زمین تنگ ہو گئی ہے. لیکن یہ سارا کچھ جاننے کے باوجود اور جس طرح سے منہ توڑ جواب ہم نے دیا ہے بھارت کو, جو بھی ریسنٹ پاسٹ میں جس طرح سے اس نے ہمارے اوپر جارحیت مسلط کرنے کی سر کوشش کی تھی, اس کے باوجود ایسی کیا چیز ہے جو اکساتی ہے بار بار بھارتی آرمی چیف کو اس طرح کے بیانات دینے کے لیے؟ سر یہ بیان جو اس نے دیا نا, آپ نے اس فاؤنڈیشن کا بھی نام بولا چانکیا. اصل میں یہ بیسیکلی جو چانکیا کیڑا ہے نا, یہ ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دے رہا. اس چانکیا نے ان کے ساتھ وہ کیا جو سونے کی نوح کے ساتھ ہوئی تھی, کہ اس نے ان کو کہہ دیا رانگلی, فالسلی ان کو کہہ دیا کہ تم لوگوں نے پوری دنیا کی حکومت کرنی ہے. صرف ایک ہندوازم وہ ریلیجن ہے جس کو حق ہے پوری دنیا کے اوپر رول کرنے کا اور زندہ رہنے کا. اب وہ ان کی جو سوچ ہے نا, اب اسی سوچ کے ساتھ 25 سال ہم نے بہت زیادہ انڈر پریشر گزارے 9/11 کے بعد, جب پوری دنیا نے پاکستان کو اٹیک کر دیا تھا دہشت گردی کے ساتھ. ہم نے بہت وہ پریشر سہا ہے, ہم نے ری بلڈ کیا اپنے آپ کو. ہمارے جو نوجوان نسل تھی ایک کمپلیکس کا شکار ہو گئی تھی کہ شاید اب ہم دوبارہ کیپیبل نہ ہو سکیں گے. مگر اس آپریشن بین المخصوص نے نہ صرف ہمارا اعتماد واپس دیا ہے, ہمارے بچوں کا اعتماد ہم پہ اوپر واپس دیا ہے. اسی کمپلیکس میں اب بھارت کی پوری جنریشن جا چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس کمپلیکس میں آپ کو لگتا ہے مزید اضافہ ہوگا؟ I'm really sorry, ٹائم چونکہ کم ہے تو میں زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں. سر آپ کو لگتا ہے کہ اس کمپلیکس میں مزید اضافہ ہوگا بھارت کے؟ کیونکہ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان حسینہ واجد کی جو واپسی ہے اس کو لے کر ایک بڑی سفارتی لڑائی جو ہے وہ شروع ہونے کا امکان پیدا ہو گیا ہے. سر ڈیموکریسی کے ایک جھوٹے بڑے دعوے دار جو اپنی دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کا جس کا دعویٰ کرتا ہے, اب انڈیا کے لیے اس وقت بہت بڑا امتحان ہے کہ کیا وہ حسینہ واجد کو بنگلہ دیش کو واپس کرے گا. اب اگر بھارت اس کا امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو آئندہ زندگی میں ڈیموکریسی کی ٹیبل پہ بیٹھنے کے قابل رہے گا. ورنہ بھارت اپنا وہ سیکولرزم تو پہلے ہی کھو چکا ہوا ہے, جس طرح اقلیتوں کو انہوں نے کچلا ہے, لیکن ایک ڈیموکریسی کا ڈھونگ ہے ان کے ملک میں, جبکہ ان کو پیچھے سے بلکہ اب کو فرنٹ سے صرف اور صرف وہ گجرات مافیا کنٹرول کر رہا ہے. وہ آر ایس ایس جو ہیں, وہ جو بچرز اب گجرات ہیں, وہ اب پوری کی پوری ان کی تھیوریکسی جو ہے اس کو کنٹرول کر رہی ہے. آج اب امتحان ہے بھارت کے اوپر بہت بڑا, یہ چیلنج ہے کہ جو عدالت نے فیصلہ کیا ہے بنگلہ دیش کی نے, کیا اب بھارت حسینہ واجد کو واپس کرے گا؟ اگر بھارت کا واپس نہیں کرتا تو بھارت اب پوری دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک دہشت گرد ملک ہے, یہ وہ ملک ہے جو دہشت گرد پالتا ہے, ایکسپورٹ کرتا ہے, سپورٹ کرتا ہے, پروموٹ کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اب
बहुत शुक्रिया सर, आई एम रियली सॉरी, वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया है। मेजर रिटायर्ड मीसा साहब हमारे साथ मौजूद थे। जी, ढाका और दिल्ली का जो मामला अभी चल रहा है, जिस तरह से वहाँ साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद को सज़ा हुई है, और एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि भारत उनको वापस भिजवाता है, बांग्लादेश नहीं भिजवाता है, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान एक ऐसा मुआहदा ऑलरेडी मौजूद है। भारत अगर उससे इनकार करता है तो उसको दुनिया भर में मज़ीद हज़ीमत उठाना पड़ेगी, जैसा कि उसने बनियानुल मरसूस के बाद उठाइए। लेट्स सी क्या होता है, आपको अपडेटेड रखेंगे। आपने प्रोग्राम देखा, बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलते हैं आपसे।